तबारक व तआला मुझे हक सच कहने की और हम सब को हक सच समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब कह दें आमीन। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर एहसान और करम है, अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाया और हमें जो नबी अता फरमाया वो आखिरी अता फरमाया, और जो हमारी उम्मत बनी वो आखिरी उम्मत बनी जो तमाम उम्मतों से ज़्यादा फजीलत वाली है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर बहुत एहसान है। हमने इस ख़त्म नबूवत को ख़त्म करने के सिलसिले को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया था, सहाबाए कराम ने उस पर अमल करके दिखाया। हमने भी इसकी हिफाजत करनी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा कि वो कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा, वो अल्लाह का नबी या रसूल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर 100 से ज़ायद आयात में ख़त्म नबूवत को बयान किया है कि बहुत सारी आयात में इशारतन साबित है और बहुत सारी आयात में वाज़ेह तौर पर अल्फाज में साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बकरा के अंदर फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि वो लोग जो ईमान ले आए उस चीज़ पर जो आप पर नाजिल की गई और आपसे पहले वालों पर नाजिल की गई, यानी कुरान जो आप पर नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं। जो पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम पहले गुजरे हैं उन पर जो कुछ नाजिल हुआ, तौरात, ज़बूर, इंजील नाजिल हुई, उस पर भी ईमान रखते हैं। अब इस आयत में आपका जिक्र तो आया, आपसे पहले वाले अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, आपके बाद किसी अंबिया का या नबी का या किसी कुरान का या किसी किताब का जिक्र नहीं आया। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, जो आप पर नाजिल की गई और आपसे पहले वाले लोगों पर नाजिल की गई, उस पर ईमान रखते हैं। अगर इसके अलावा किसी और चीज़ पर कोई ईमान रखेगा वो मोमिन नहीं होगा। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं, यही लोग राह रास्त पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग जो हैं कामयाब होने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके अलावा और अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा या किसी और किताब पर ईमान रखता होगा वो मोमिन नहीं हो सकता, वो काफिर होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सूरत आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह के अंदर 2 अहद लिए थे, एक अहद अपने लिए, एक अहद अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिया था। कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस वक़्त को याद करो जब अल्लाह ने तुमसे ये अहद लिया था कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला रसूल बनाकर, नबी बनाकर, शरीयत अता फरमाकर भेजेगा, फिर तुम्हारे अंदर एक और रसूल आ जाए कि तुमने उस पर ईमान भी लाना है, उसकी तस्दीक भी करनी है और उसकी मदद भी करनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के होते हुए अगर कोई नबी आता भी है तो वो नबी नहीं रहता, वो रसूल नहीं रहता, बल्कि वो उम्मती बन जाता है। इसी वजह से हमारा अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के क़ुर्बे क़यामत के अंदर उनका नुज़ूल होगा, लेकिन वो नबी या रसूल बनकर नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर अलैहिस्सलाम के एक उम्मती बनकर आएंगे। ये इस बात की दलील है कि वो आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कि दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, अल यौमा अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि अल्लाह ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया हुज्जतुल विदा के मौके पर कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया,
میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو قبول کر لیا. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج دین کو بھی مکمل کر لیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر لیا. یعنی حضور علیہ السلام کو بھیج کر حضور علیہ السلام پر جو احکام نازل ہونے تھے، حضور علیہ السلام کو جو شریعت مکمل ملنی تھی، آج وہ مکمل ہوگی، نعمت مکمل ہوگی. اب اس دین کے اندر نہ کسی چیز کو داخل کیا جا سکتا ہے، دین کے اندر کمی نہیں، اس کو پورا کیا جائے، اور یا دین سے کسی چیز کو نکالا جائے، بلکہ دین مکمل ہو چکا اور دین کا نام بھی رکھ دیا ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو قبول کیا ہے، دین اسلام کو پسند کیا ہے. اب دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو جو پسند کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور مذہب والا غیر مسلم ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس ذات پاک کی ہیں جو تمام جہانوں کی پالنے والی ہے، جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے. اسی طرح اللہ نے حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا ہے. اگر ہم حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں، گویا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے نہیں. آپ علیہ السلام آئے تو بعد میں، لیکن آپ کی رحمت جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے شروع ہے، قیامت تک رہے گی. آپ کی رحمت عالم ارواح کے لیے بھی ہے، عالم برزخ کے لیے بھی ہے، عالم دنیا کے لیے بھی ہے، عالم آخرت کے لیے بھی ہے. تمام عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے حضور علیہ السلام کی رحمت ہے. اگر ہم حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کو مانتے ہیں یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی رحمت مکمل نہیں، تمام جہانوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے. یہ نہیں کہا کہ آپ کے زمانے تک جو انسان ہوں گے، آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، بلکہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے آپ تمام کے لیے اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ نے فرمایا دین حق کو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو بھیج کر، اپنے محبوب کو بھیج کر، اپنے پیغمبر، اپنے رسول، اپنے نبی کو بھیج کر دین حق کو غالب کریں گے. دین حق اس وقت غالب ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اور دوسروں کو جھوٹا کہیں، اپنے آپ کو حق والا کہیں، اپنے آپ کو حق والا کہیں اور دوسرے کو باطل کہیں. کہ اگر ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے تو ہم دین کو غالب نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کو ہم سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام کے دین کا غلبہ کرنا پڑے گا. دین کو، اسلام کو الہ کلمہ کے لیے اپنے کو پیش کرنا ہوگا. دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دینی پڑی ہوگی تو وہ دینی پڑے گی کہ دین کے جو کچھ قربان کرنا پڑے وہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، ہم نے آپ کو بھیجا ایک رسول بنا کر، اس وجہ سے دین حق غالب آ سکے. اگرچہ یہ کافر لوگ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ مشرک لوگ، کافر لوگ اس کو ناپسند کریں، اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آئے، کہ وہ ان کی اکثریت ہو، بلکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دین ختم ہو جائے.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں کہ وہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے آبا ہوں، بلکہ وہ تو ایک آخری نبی ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار فرمایا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مثال ایک محل کسی ہے، محل کی طرح ہے، اس محل کو مکمل تیار کیا گیا، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے اش اش کر کہتا ہے بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس میں چھوٹی سی خامی ہے، کہ وہ خامی یہ ہے کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اینٹ کو رکھ کر محل کو تیار کیا گیا، وہ اینٹ میں ہوں۔ نبوت کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا آدم علیہ السلام سے لے کر آج مجھ تک مکمل ہو گیا۔ جس طرح اس محل کے اندر اب کوئی اور اینٹ یا ماربل کوئی چیز نہیں لگائی جا سکتی، اسی طرح حضور علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا اے علی میری اور تیری نسبت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپس میں بھائی تھے، میں اور تم بھی آپس میں بھائی ہیں، لیکن فرق یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی نبی بنے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الرسول والنبوۃ کہ انقطعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اور رسالت تحقیق وہ ختم ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نبوت میرے اوپر ختم ہوگی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا، کوئی اور فاسق فاجر کافر نہ ہوتا، اگر ہوتا ضرورت ہوتی نبی کی رسول کی ہوتی تو وہ عمر ہوتا۔ جب عمر رسول نہیں بنا، جب عمر رسول نبی نہیں بنا تو پھر اور کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، ہم اس کو ماننے والے ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام پر مجھے 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کو وہ چیزیں نہیں دی، مجھے 6 چیزوں پر فضیلت دی ہے کہ مجھے وہ چیزیں 6 چیزیں دی ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی۔ ان میں سے 2 یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کوئی اور نبی پیدا ہو گیا، انہوں نے مانا، تو اس سے معلوم ہوا آپ تمام انبیاء علیہ السلام تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجے نہیں گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک چیز یہ ہے کہ میں ختم نبوت کے اس نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، انہوں نے اسلام کے اندر
ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں. انہوں نے کسی کو نبوت کے لیے کھڑا کر دیا، وہ نبوت کا دعویٰ کرے. ہمارے آپس کے اندر فرقے ڈال دیے تاکہ ہم آپس کے اندر لڑتے رہیں، دین اسلام غالب نہ ہو، جہاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم ان پر نافذ نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کر سکے، آپس میں لڑتے رہیں. تو ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. جو بھی آج آئے گا وہ لعین ہوگا، کافر ہوگا. غلام احمد مرزا قادیانی 1 صدی پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی. علماء نے ان کا مقابلہ کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، بچوں کو یتیم کرایا. ایسے فضول نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نبوت کا دعویٰ مسیلمہ کذاب نے کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا. پھر اس پر نافذ العمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے بڑا لشکر بھیجا، اور اس کے مقابلے میں 1200 حفاظ اکرام شہید ہوئے. اگر یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، یہ عام چھوٹا مسئلہ تھا، تو اتنی بڑی قربانی کیوں دینی پڑی؟ حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کیوں کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال ہے. وہ مسیلمہ کذاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا میں آپ کو بھی مانتا ہوں کہ میں نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کہ 30 جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے آئیں گے، کہ 30 آئیں گے، وہ سارے جھوٹے ہوں گے، کہ تم کسی کی بات نہ ماننا. میرے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا، نبوت اور رسالہ کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نبی فوت ہو جاتا یا شہید ہو جاتا، اس کے بعد دوسرا نبی آتا، اس کے بعد دوسرا رسول آتا، وہ اس کی نیابت کرتا، وہ قوم کی قیادت کرتا تھا. کہ میرے جانے کے بعد خلافت تو ہوگی، خلیفے کہیں آئیں گے، نبی اور رسول نہیں آ سکتا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کہ وہ حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں ملی ہے. ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ ہمارے لیے آزمائش، ہمارے لیے ابتلا ہے، ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں. کہ ہم حضور علیہ السلام کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عاقب ہوں، میں سب سے آخر آنے والا ہوں، اور لیکن میں سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہونے والا ہوں. میری امت جو وہ آخری ہے لیکن سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہونے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں جنت کے اندر داخل نہ ہوں اس وقت تک کوئی نبی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان پر جنت حرام ہو جاتی ہے. کہ اسی طرح کہ تمام امتوں پر کہ جنت حرام ہو جاتی ہے جب تک میری امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے. اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کو ثابت کیا گیا اور اس کو مانا گیا تو پھر ہم آخری امت نہ ہوئے، تو پھر ہم اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے.